नाजरीन आदाब। मैं डॉक्टर असरारुल्लाह कुरैशी लखनऊ से आपसे पिछले कई लेक्चर्स में मैं मीर अमन दहलवी के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहा हूँ। मीर अमन दहलवी का चूँकि बड़ा काम है और आज मीर अमन दहलवी पर हम बात करेंगे, उनकी दास्तान निगारी पर। तो उर्दू अदब की तारीख में मीर अमन दहलवी एक ऐसा नाम है जिसने बागो बहार और गंज खूबी जैसी मारकतुल आरा किताबें लिखकर उर्दू ज़बान को बालों पर अता किया और उर्दू अदब को सादा, रवां और सलीस उसलूब से बहरवर किया। मगर उनकी हयात और खिदमात पर अब तक मुकम्मल किताबें बहुत कम दस्तयाब हैं। लिहाजा मीर अहमद दहलवी पर उनके शायान शान उर्दू में काम न हो सका। उनके मकाम और मरतबे का तयन करने और उनकी हयात को उर्दू ज़बान और अदब के लिए हयात बख्श करार देने में कुछ मुतफर्रिक तहरीरें अलबत्ता मिल जाती हैं। उर्दू अदब की दूसरी असनाफ की तरह दास्तान निगारी का रिवाज भी फ़ारसी से उर्दू में राइज हुआ। उर्दू की पहली बाकायदा दास्तान सबरस करार पाई है, जो दक्कन के मशहूर बादशाह कुली कुतुब शाह के अहद में मुल्ला वजही ने 1635 में लिखी। 1730 के आसपास कलम बंद दूसरी अहम दास्तान किस्सा महर अफरोज दिलबर है, जिसमें ईसवी खां बहादुर ने महर अफरोज दिलबर की दास्तान मुआशिका बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश की है। यानी उनकी इश्क की जो दास्तान है वो पेश की है। ज़बान इस किस्से की भी उर्दू कदीम है जिसका समझना आसान नहीं। यानी कदीम उर्दू जो उर्दू ज़माने में इस्तेमाल होती थी उसका समझना आसान नहीं। इसके बहुत से अल्फाज आज मतरूक हो चुके हैं। मतरूक का मतलब तर्क किए जा चुके हैं, उनका इस्तेमाल नहीं होता अब। उर्दू दास्तान की तारीख में तीसरी काबिल ज़िक्र दास्तान अजाइबुल क़सस है, जिसे दिल्ली के एक नाबीना बादशाह शाह आलम सानी ने 1792 में तहरीर किया। इसी अहद में मशहूर सूफ़ी हज़रत गेसू दराज बंदा नवाज की मेराजुल आशिकीन सामने आई। उर्दू की नस्री दास्तानों में इंशाअल्लाह खां की रानी केत की कहानी को भी बड़ी अहमियत हासिल है। शुमाली हिंद में लिखी जाने वाली ये पहली दास्तान है जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी। इस दास्तान की पिजराई भी खूब हुई। पिजराई का मतलब तारीफ के होते हैं। आज भी ये किताब उर्दू की चंद मकबूल तरीन किताबों में शुमार की जाती है। रानी केतकी की कहानी के बाद उर्दू की जिस दास्तान को शोहरत मिली वो मीर अमन दहलवी की बागोबहार है। अपने मुनफरिद अंदाज बयान और सलीस व बरजस्ता ज़बान की बदौलत बागोबहार को सबसे ज़्यादा कबूल आम का दर्जा हासिल हुआ। बागोबहार में दहली की माशरत की अक्कासी की गई है। बागोबहार मीर अहमद दहलवी की दास्तानवी किताब है जो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी है। बकौल सैयद मोहम्मद, मीर अमन ने बागोबहार में ऐसी सहरकारी की है कि जब तक उर्दू ज़बान जिंदा है मकबूल रहेगी और इसकी कदर कीमत में मरवर अय्याम के साथ कोई कमी ना होगी। बकौल सैयद वक़ार अज़ीम, दास्तानों में जो कबूल आम बागोबहार के हिस्से में आया है वो उर्दू की किसी और दास्तान को नसीब नहीं हुआ। मीर अमन ने बागोबहार जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज की मुलाजमत के ज़माने में मीर हुसैन तहसीन की नौतर्ज मुरस्सा से तर्जुमा की और इस तरह ये दास्तान उर्दू नस्र में एक संग मील की हैसियत रखती है। यानी मील का पत्थर है, संग बने पत्थर होता है, इसलिए कि उर्दू नस्र में पहली मरतबा सलीस और आसान इबारत का रिवाज हुआ जो इसी दास्तान की वजह से मुमकिन हो सका। आगे चलकर गालिब की नस्र ने इसको कमाल तक पहुंचा दिया। इसीलिए मौलवी अब्दुल्ला का कहना है कि उर्दू नस्र की उन चंद किताबों में बागोबहार को शुमार किया जाता है जो हमेशा जिंदा रहने वाली हैं और शौक से पढ़ी जाएंगी। मीर अमन दहलवी की दास्तान निगारी की जो खसूसियात हैं वो हम देखेंगे और उसमें जो उनका उसलूब है ख़ास तौर से मीर अमन दहलवी का वो भी हम उस पर बात करेंगे। उर्दू के नसरी सरमाए में बागोबहार एक ऐसी किताब है जिसका जादू 200 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद कायम है और जिसकी शोहरत और मकबूलियत में वक्त के साथ साथ इजाफा ही होता जा रहा है। इस किताब ने उर्दू नस्र को एक नई समत अता की। बागोबहार बुनियादी तौर पर तर्जुमा है मगर इसकी शोहरत असली किताब से कहीं ज़्यादा है। तर्जुमा इतना खूबसूरत और सलीस है कि तबाजात का गुमान होता है। तबाजात का मतलब जो किताब तबाह की गई छपी है किताब, असली किताब। और इसकी खूबी ये है कि इस तर्जुमे का न सिर्फ अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ बल्कि उर्दू के मशहूर मुहक्किक गारसा दी तासी ने फ्रांसीसी में भी इसका तर्जुमा किया। गुफ्तगू की ज़बान में लिखी गई ये दास्तान बागोबहार के नाम से मशहूर है। मीर अहमद दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदुस्तानी शोबे में तीसरे दर्जे के मुलाजिम थे
اور ان کی تنخواہ بھی دوسرے مصنفین اور مترجمین کے مقابلے میں کم تھی، مگر محنت اور لگن نے میر احمد دہلوی کے باغ و بہار کو آج بھی سرسبز رکھا ہے۔ اس کی غیر معمولی مقبولیت کی سب سے بڑی وجہ اس کا دلکش اور دلنشین انداز بیان ہے، جو اسے اردو زبان میں ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ ارباب نثر اردو کے مؤلف مولوی سید محمد میر امن دہلوی کے مقام و مرتبے کا تعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میر امن نے اپنی کتاب باغ و بہار میں ایسی سحرکاری کی ہے کہ وہی اب تک مقبول ہے، اور جب تک اردو زبان زندہ ہے مقبول رہے گی، اور اس کی قدر و قیمت میں مرور ایام کے ساتھ کوئی کمی نہ ہوگی۔ میر امن خاص دلی کے باشندے تھے، دہلی کی اردو معلیٰ ان کی زبان تھی، یعنی جو اس میں بادشاہوں کے محل میں جو اردو بولی جاتی تھی اس کو اردو معلیٰ کہتے تھے۔ باغ و بہار انہوں نے اسی ٹکسالی زبان میں لکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان کا ذوق رکھنے والے جب کبھی ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو چٹخارے لیتے ہیں، اور ایک ایک جملے اور فقرے پر ان کی زبان سے واہ واہ نکلتی ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستگی کے بعد میر امن کو پہلا کام قصہ چار درویش کے اردو ترجمے کا ملا۔ انہوں نے جان گلکرسٹ کی ہدایت کے مطابق ٹھیٹھ ہندوستانی گفتگو میں اس کتاب کا ترجمہ کیا، اور اتنا عمدہ ترجمہ کیا کہ کالج کی طرف سے اس پر 500 روپے کا انعام دیا گیا۔ انہوں نے عطا حسین خواں تحسین کی نوترد مرصع کو سامنے ضرور رکھا، مگر اپنے طور پر اتنی تبدیلیاں کر دیں کہ اصل کتاب گم ہو گئی۔ باغ و بہار میں چار درویشوں کی سرگزشت ہے اور آزاد بخت اس کے مرکزی کردار ہیں۔ میر امن نے ترجمے میں عربی فارسی سے گریز کر کے ہندوی کا کثرت سے استعمال کیا ہے اور دلی کی زبان کو بنیاد بنایا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے مروجہ قواعد سے بھی انحراف کیا ہے۔ مروجہ قواعد کہتے ہیں اس زمانے کی جو گرامر رائج تھی، قواعد گرامر کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جو گرامر تھی، جو رائج تھی، اس سے انحراف کیا، مطلب اس سے پھر گئے ہیں، یعنی اس پر نہیں چلے ہیں۔ وہ جو رائج گرامر تھی اردو کی، انہوں نے اپنے حساب سے لکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناقدین نے باغ و بہار میں قواعد کی غلطیاں بھی نکالی ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ اس میں واحد جمع اور تذکیر و تانیث کا بھی خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود باغ و بہار کی نثر بے مثال اور بے نظیر ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی بیشتر تالیفات میں لکھنے والوں نے سب سے زیادہ توجہ اس بات پر دی کہ کتاب کی زبان سادہ، سلیس ہو، اور روزمرہ محاورے ہوں اور بول چال کی زبان ہو، تاکہ نو وارد انگریز کو مقامی زبان و بیان اور تہذیب و معاشرت سے آشنا کرایا جا سکے۔ باغ و بہار کی من جملہ دوسری خوبیوں کے زبان و بیان کے لحاظ سے بھی فورٹ ولیم کالج کی دوسری کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ باغ و بہار کی اس فوقیت کے پیش نظر یہ قول بہت مشہور ہوا کہ میر امن دہلوی کا اردو نثر میں وہی مرتبہ ہے جو میر کا غزل گوئی میں۔ میر امن کی زبان کے سلسلے میں بھی بات کرتے ہیں۔ باغ و بہار کی اشاعت سے لے کر آج تک اردو کے ہر اہم نقاد نے میر امن کو خراج تحسین پیش کیا، یعنی ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو تعریف کی ان کی، اور ان کے بے مثال اسلوب کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی نثر کی خصوصیات پر بحث کی ہے۔ اس نقد و تجزیے میں اگرچہ بعض نقادوں کے یہاں معروضیت پر جذباتیت غالب آ گئی ہے، لیکن یہ امر بہرحال مسلم ہے کہ میر امن کے اسلوب میں کچھ ایسی دلکش اور رعنائی ہے کہ ہر صاحب دل بے اختیار اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یورپی دانشور ڈنکن فاربس، جس نے اپنی زندگی کے کئی اہم ماہ و سال باغ و بہار کی تدوین و اشاعت میں گزارے تھے، اردو نثر میں میر امن کا درجہ متعین کرتے ہوئے اپنے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ عطا حسین تحسین خان نے نوطرز مرصع کے عنوان سے اس فارسی قصہ چار درویش کا ترجمہ تو کیا، لیکن عربی و فارسی محاورات کی کثرت اور پرتکلف اسلوب کی بنا پر اسے زبان کے نمونے کی حیثیت سے پسند نہ کیا جا سکا۔ یہ قباحت دور کرنے کے لیے حوالہ بالا ترجمہ سے میر امن دلی والے نے، جو کہ کالج سے وابستہ مقامی فضلہ میں سے ہیں، اس کو قلمبند کیا، اور ہندوستانی طالب علموں پر فوراً یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس نے کس خوشروبی سے ریختہ کے محاوروں کی برتری کے ساتھ ساتھ اسلوب کی سادگی اور زبان کی صفائی کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا، جس سے زبان پر اس کی قدرت عیاں ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ کتاب میں مشرقی آداب و روایات کی دل خوشکن تفاصیل ملتی ہیں، اور
کوثر و تسنیم میں دھلی زبان اسے ایک حد تک اصل تصنیف بنا دیتی ہے۔ اس بنا پر ہندوستان کی اس مقبول زبان میں حالیہ شائع شدہ کتابوں میں سے یہ ایک کارآمد اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ 19ویں صدی کے ممتاز دانشور سید احمد خان نے اپنے انداز میں میر امن کے ادبی مرتبے کو متعین کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اردو نثر لکھنے والوں میں میر امن، جس نے باغ و بہار لکھ کر سب پر فوق لے گیا، حقیقت میں نظم لکھتے ہیں جیسا کہ کمال میر کو ہے نثر لکھنے میں، ویسا ہی کمال میر امن کو ہے۔ آثار و سنادید سے یہ بات لی گئی ہے۔ اور مولوی عبدالحق مشہور ناقد ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں باغ و بہار کے مقدمے میں کہ باغ و بہار اپنے وقت کی نہایت فصیح اور سلیس زبان میں لکھی گئی داستان ہے۔ میر امن خاص دلی کے رہنے والے تھے اور ان کی زبان ٹھیٹھ دلی کی زبان ہے اور ان کا لکھنا سند ہے۔ باغ و بہار کے دیباچے میں میر امن نے اپنے تئیں دلی کا روڑا لکھا ہے اور پشتوں سے دلی میں رہائش پذیر ہونے کے ناطے خود کو زبان کا شناسہ بتایا ہے اور اپنی زبان کو دلی کی مستند زبان کہا ہے۔ اردو کی پرانی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے لگا نہیں کھاتی ہے، اگرچہ زبان نے بہت کچھ پلٹا کھایا ہے، الفاظ و محاورات اور فقرات و تراکیب کی میں مختلف نو تغیرات آ گئے ہیں۔ اس وقت اور اس وقت کی زبان میں بڑا بل ہے، تاہم باغ و بہار اب بھی پڑھنے کے قابل ہے جیسے پہلے تھی۔ مصنف کو زبان پر بڑی قدرت ہے اور ہر وہ موقع پر اسی کے مناسب ٹھیٹھ الفاظ استعمال کرتا ہے اور ہر کیفیت اور واردات کا نقشہ ایسی خوبی کے ساتھ کھینچتا ہے کہ اس کے کمال انشا پردازی کی داد دینی پڑتی ہے۔ میر امن کی زبان کی سادگی۔ میر امن نے باغ و بہار میں نہایت سادہ اور دلکش اسلوب بیان اختیار کیا ہے۔ میر امن کی سادگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کے ذہن پر کسی جگہ بھی اکتاہٹ اور تھکاوٹ کا بوجھ نہیں ڈالتی۔ بقول کلیم الدین احمد، باغ و بہار کی سادگی سپاٹ نہیں، اس میں ناگوار نیرنگی نہیں، یہاں سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہے۔ زبان کو سادگی کے دائرے میں رکھنے والے کو ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ اس کی سادگی پر عمومیت اور بعض صورتوں میں عامیانہ پن کا سایہ نہ پڑے۔ عامیانہ پن کا مطلب ہوتا ہے بڑا گھٹیا پن دراصل۔ اکثر نثر نگاروں سے یہ لغزش ہوئی جاتی ہے کہ سید وقار عظیم ہماری داستان میں لکھتے ہیں کہ میر امن کے طرز بیان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی سادگی ہمیشہ عمومیت اور ابتذال کے داغوں سے پاک رہی ہے۔ ابتذال کے معنی بھی وہی رقیق جو ہے باتیں، یعنی گری ہوئی باتیں، گھٹیا قسم کی باتیں۔ اس سادگی کی ایک تہذیبی سطح ہے اور میر امن کبھی اس تہذیبی سطح سے نیچے نہیں اترتے۔ لفظ کو اس کے صحیح مفہوم میں و موقع و محل کی مناسبت سے استعمال کرنا اصل انشا پردازی ہے اور یہی میر امن کا فن بھی ہے۔ ڈاکٹر ممتاز میر امن کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ ان کا ہر بیان نہایت کامیاب ہے، ان کے پاس الفاظ کا وسیع ذخیرہ بھی موجود ہے اور پھر اس کے استعمال پر یہ قدرت کہ جو لفظ جہاں استعمال کر دیا وہ عبارت کا جزو ناگزیر بن گیا، یعنی جو عبارت کے معنی لائن جزو ناگزیر کا مطلب بس وہ مطلب ضروری ہو گیا، ناگزیر کا مطلب اس کو لانا ضروری ہو گیا۔ جو صنعت کسی موصوف کے لیے استعمال کی وہ اس کا ایسا حصہ بن کر رہ گئی کہ گویا صرف اسی کے لیے وضع ہوتی ہے۔ الفاظ کے استعمال پر میر امن دہلوی کا اعتدال پسندانہ رویہ کیا ہے؟ فارسی الفاظ، تراکیب، تشبیہات اور استعارات کے اثرات سے بچ کر اردو لکھنا آج بھی دشوار ہے، لیکن میر امن نے اپنی تحریروں میں اعتدال کی روش کو اپنایا ہے۔ ان کی نثر کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں عربی فارسی کے الفاظ کم اور ٹھیٹھ اردو کے الفاظ زیادہ ہیں۔ میر امن بدیسی الفاظ سے مروب ہو کر اپنے مقامی الفاظ کو نہیں بھولتے، قدیم فارسی تشبیہوں اور استعاروں کے ساتھ ساتھ اپنی بے تکلف اور لطیف استعارات اور تشبیہات کو بھی بڑے قرینے سے جملوں میں پروتے ہیں۔ مقامی الفاظ کے لطیف اور مناسب استعمال نے میر امن کے یہاں اخلاقیات کو ادب کا جزو بنا دیا۔ وہ حکمت و دانش اور پند و نصیحت کی باتیں بھی اس خوبصورتی سے بیان کر جاتے ہیں کہ کانوں کے راہ سیدھی دل پر اثر کر جاتی ہے۔ بقول سید وقار عظیم، میر امن کو لفظوں پر قدرت ہے، وہ آسان ہندوستانی لفظوں سے مرکبات بنا کر اور ہندوستانی کے معمولی الفاظ استعمال کر کے اپنی بات کا وزن اتنا بڑھا دیتے ہیں
کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ روزمرہ اور محاوروں کا استعمال، روزمرہ اور محاوروں کے صحیح اور متوازن استعمال سے کبھی آ، تخلیق کار کی تخلیق کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ میر امن نے اپنی زبان میں روزمرہ اور محاوروں کا پورا خیال رکھا ہے، بول چال کے انداز کو تحریری زبان پر ہر جگہ ترجیح دی ہے۔ اگرچہ میر امن ایک فرمائش کی تعمیل میں اپنی عبارت کو محاوروں سے مزین کر رہے تھے، یعنی سجا رہے تھے، لیکن کمال یہ ہے کہ ان کی بامحاورہ زبان ایک بہترین داستان گوئی سے کے فطری عمل کی تکمیل معلوم ہوتی ہے۔ کہانی کی صورتحال اور افراد قصہ کی کیفیت کے اظہار سے محاورہ آپ ہی اپنی شرح بھی ہو جاتا ہے۔ بقول پروفیسر حمید احمد خان، اردو نثر روزمرہ کی روانی اور ٹھیٹ محاوروں کے لطف سے پہلی مرتبہ باغ و بہار میں آشنا ہوئی۔ اردو کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ، میر امن ماہر زبان تھے۔ انہوں نے اردو کو مالا مال کرنے کے لیے بہت سے الفاظ اور محاورے تخلیق کیے۔ بہت سے الفاظ اور محاورے میر امن کے علاوہ کسی اور ادیب کے یہاں مستعمل نہیں ہیں، ان کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح میر امن نئے الفاظ کا کثیر سرمایہ اردو زبان کو عطا کرتے ہیں۔ پروفیسر گیان چند جین اپنے تحقیقی مقالے اردو کی نثری داستانیں میں باغ و بہار اور میر امن پر مفصل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ میر امن ماہر زبان تھے، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اردو کو مالا مال کرنے کے لیے نہ صرف ہندی اور بول چال کے الفاظ کھپائے بلکہ کتنے ہی الفاظ اور محاورے تخلیق کر دیے۔ اگر کوئی ایک نیا لفظ یا ایک محاورہ بھی وضع کر دیتے اس کے لیے باعث فخر ہوگا۔ اب میر امن نے تو اردو کو اس قدر نئے الفاظ دیے۔ باغ و بہار ان چند کتابوں میں سے ہے جن کی زبان اور طرز بیان کے نفس مضمون سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک اسلوب کی نمائندہ ہے۔ میر امن دہلوی کے اسلوب کی دلکشی، مولوی سید محمد ارباب اردو نثر اردو میں میر امن کے سلسلے میں لکھتے ہیں، باغ و بہار کی زبان کے علاوہ طرز بیان میں بھی ایسی دلکشی اور دل فریبی ہے کہ قصوں کے طویل ہونے اور قصے کے بیچ میں قصہ آ جانے کے باوجود طبیعت اکتاتی نہیں ہے اور جی چاہتا ہے کہ کتاب ختم کی بغیر نہ رکھی جائے۔ فورٹ ولیم کالج کے نثر اور نویسوں میں کسی اور کے طرز بیان میں یہ دلکشی نہیں ہے۔ اگر کسی کی زبان اور طرز بیان میر امن کے لگ بھگ ہو سکتا ہے تو وہ صرف شیر علی افسوس ہے، مگر ان کا طرز بیان بھی میر امن کا سادہ اور پرلطف نہیں ہے۔ میر امن کو علم تھا کہ کسی موقع پر کون سی بات کس حد تک پھیلا کر اور کس حد تک مختصر کر کے بیان کی جائے کہ وہ تصویر کشی، واقعہ نگاری، کردار اور سیرت کی مصوری اور افسانوں میں دلچسپی کے مطالبات پورا کر سکے۔ اور اس لیے جہاں ان کی داستان میں ہمیں واقعات کی تفصیلات ملتی ہیں، ایسے موقع بھی بے شمار ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کو سمیٹ کر تھوڑے سے لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ میر امن کہانی بتاتے وقت یہ بات کبھی نہیں بھولتے کہ بات کتنے لفظوں میں کہنی چاہیے تاکہ بات کا اثر اور دلکشی برقرار رہ سکے۔ بقول سید وقار عظیم، میر امن کی عبارت میں ناظر یا سامع کو اپنے اندر جذب کر لینے کی جو خصوصیت ہے اس میں اور بہت سی چیزوں کے ساتھ اس بات کو بھی اہمیت حاصل ہے کہ ہر بات اتنے ہی لفظوں میں کہی جاتی ہے جتنے اسے مؤثر اور دلکش بنانے کے لیے ضروری ہے۔ میر امن تصویروں کو متحرک اور زندہ تصویریں بناتے ہوئے قارئین کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ اس میں فکری گہرائیوں کے بجائے فوری پن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر آدمی اس سے لطف اٹھا سکے۔ وہ اس مقصد کے پیش نظر ایسی سادہ تشبیہوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جو روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں اور اس کے باوجود اپنے اندر بڑی ندرت رکھتی ہیں۔ میر امن تشبیہوں کے علاوہ تمثیلوں سے بھی کام لیتے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو باغ و بہار ان چند کتابوں میں سے ہے جن کی زبان اور طرز بیان ان کے نفس مضمون سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک ایسے اسلوب کی نمائندہ ہے جس کی کوئی تقلید نہ کر سکا۔ باغ و بہار کی انہی خصوصیات کے پیش نظر پروفیسر حمید احمد خان لکھتے ہیں کہ میر امن کی باغ و بہار پاکیزہ اور شفاف اردو کا ابلتا ہوا چشمہ ہے، اور میر امن دہلوی کی زبان کے مولوی عبدالحق بھی ہمیشہ گنگاتے رہے ہیں اور یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ میں جب اردو بولنے لگتا ہوں تو باغ و بہار پڑھتا ہوں۔
مولوی سید محمد ارباب نثر اردو میں میر امن کے اثر کا جائزہ لیتے ہوئے لکھتے ہیں، میر امن کے طرز بیان کی مقبولیت نے بہت سے مصنفین میں ان کی تقلید کا شوق پیدا کیا۔ ان میں مولانا نذیر احمد دہلوی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ ان کی توبۃ النصوح میں باغ و بہار کی بہت سی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور دونوں کی زبان و بیان کا مقابلہ کیا جائے تو 100 برس میں بھی جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ظاہر ہو جائیں گی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان دونوں میں کس قدر یکسانیت ہے، یعنی کتنی ایکوالٹی ہے، کتنا برابر ہیں دونوں داستانیں۔ مولانا نذیر احمد کے مقلدین اور مولوی راشد الخیری اور بشیر الدین احمد دہلوی میں بھی میر امن کے طرز کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ میر امن دہلوی کی داستان میں معاشرت کی عکاسی بھی ملتی ہے۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ دلی کی تہذیبی زندگی کے تمام لوازمات اپنی جزیات و تفصیلات کے ساتھ باغ و بہار میں بڑے مؤثر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین اپنے مقالے میں لکھتے ہیں کہ معاشرت کی مرقع نگاری، یعنی اس کی جو تصویریں ہوتی ہیں، باغ و بہار کا طرۂ امتیاز ہے، یعنی اس کی خوبی ہے یہ۔ میر امن نے جس شے کا ذکر کیا ہے، تفصیل کے انبار لگا دیے ہیں۔ انہوں نے شعوری طور پر اپنی تصنیف میں دلی کی معاشرت کے نقوش کو جا بجا محفوظ کر لیا ہے۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت کی بھرپور تصویریں ملتی ہیں۔ قصوں کے منظر فارس و عجم کے ہیں، لیکن ان کی معاشرت دلی کے مغل دربار کی ہے۔ بقول مولوی عبدالحق، میر امن قصہ روم و شام، چین و ایران لکھتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہمارے مرثیہ گو شاعروں کی طرح آداب و رسوم اپنے ہی دیس کے بیان کرتے ہیں۔ باغ و بہار نہ صرف دلی کی معاشرت کی آئینہ دار ہے، بلکہ اس میں دہلوی ذہن بھی اجاگر نظر آتا ہے۔ معنوی طور پر میر امن کی داستان نویسی نے اردو ادب میں بعض قابل ذکر اضافے کیے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں واقعیت نگاری کا عنصر ہے، جس سے باغ و بہار کی عبارت بھری پڑی ہے۔ جزیات سے میر امن کو ایک سچے مصور کی طرح محبت ہے۔ جزیات کے معنی میں آپ کو اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جز وجود بیان کرنا، وہ جزیات کی مدد سے اپنی تصویروں میں زندگی کا رنگ بھرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قصہ چار درویش میں شاہ و گدا، امیر و وزیر اور سوداگر اصل بازار میں ہمارے 1000 سالہ معاشرتی پس منظر کے سامنے اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ میر امن کی داستان میں یوں تو ہر صفحے پر دہلویت جلوہ افروز ہے۔ دہلویت کا مطلب ہوتا ہے کہ دہلی، شہر دہلی، اس کی معاشرت، اس کے زبان، اس کے رسوم اور روایات، لیکن بعض گوشے ایسے ہیں جہاں یہ رنگ زیادہ چوکھا ہے۔ خصوصاً پہلے درویش کے قصے میں دہلویت کا رنگ اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ موجود ہے۔ باغ و بہار تہذیبی اور تاریخی نقطۂ نظر سے بڑی اہم اور دلچسپ داستان ہے۔ اس کے صفحات پر پھیلا ہوا رنگ معاشرت محض تخیل کا بیان نہیں ہے، بلکہ حقیقت و واقعیت کی خوش بیانی ہے۔ بقول ممتاز حسین، قوت متخیلہ حقیقت پر ایک رنگین فانوس چڑھاتی ہے، نہ کوئی شے عدم محض ہے سے وجود میں لاتی ہے۔ میر امن کی سادہ بیانی کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر وقار عظیم لکھتے ہیں کہ میر امن کی سادگی، سلاست اور فصاحت میں دلی کی گلیوں میں رہنے بسنے اور وہاں کی محل سراؤں کا اور قلعہ معلیٰ کی شہنشینیوں میں پرورش پانے والی روایت کی سجاوٹ اور رچاؤ بھی ہے، اور ان کے رنگ طبیعت کی لطافت اور ستھرا پن بھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ سلاست و فصاحت کا زور کم ہوتا ہے، نہ اس کا رنگ پھیکا پڑتا ہے، اور ہر زمانے کا پڑھنے والا اس کی سادہ پرکاری سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے مزے لیتا ہے۔ میر امن کی قدامت کے باوجود اسے سراہتا اور عزیز رکھتا ہے۔ میر امن کی سادگی کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ پڑھنے والے کے ذہن پر کسی اکتاہٹ یا تھکاوٹ کا بوجھ نہیں ڈالتی۔ میر امن کو زبان و بیان پر جو قدرت ہے اور ان کے تصرف میں الفاظ کا جو وسیع سرمایہ ہے، تصرف کو استعمال کرنا، وہ بات میں نہ تکرار پیدا ہونے دیتا ہے اور نہ اسے خشک اور بے مزہ بناتا ہے۔ خشک مانے سوکھا، سوکھا بھی نہیں بناتا ہے کہ جی اکتا جائے۔ یوں تو باغ و بہار ایک داستان ہے۔ اس کی حیثیت اردو کے افسانوی ادب میں ایک سنگ میل کی ہے، اور اسے زبان و ادب کے ایک شاہکار کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی اجتماعی زندگی کی ایک مکمل دستاویز ہے۔ یہ اپنے عہد کے معاشرے اور تہذیبی احوال و آثار و واقعات و قوائف کا
مستند تاریخی ریکارڈ ہے۔ بقول مولوی عبدالحق مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میر محمد دہلوی نے اگرچہ باغ و بہار کو ایک داستان کے طور پر پیش کیا ہے جس میں بہت سا حصہ فرضی کرداروں پر مشتمل ہے، لیکن اس پوری داستان میں وہ دہلی شہر اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ جھلکتا دکھائی دے رہا ہے جو خود میر محمد کے دل میں موجود تھا۔ یعنی میر محمد نے اپنے دل کی بات جو ہے وہ صفحہ کرتاس پر حروف کی شکل میں لکھ دی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میر محمد کی نے جو ہے جو جس طرح سے دلی کو پیش کیا ہے، وہ یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں دلی کا ہی ہوں اور میں زیادہ سے زیادہ دلی کی معاشرت سے واقف ہوں اور دلی کی زبان میری زبان ہے، میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ میر محمد کی باغ و بہار اور اس کا جو ماخذ ہے نو طرز مرصع، ہم اب اس پر ذرا سا گفتگو کریں گے آپ سے اور دیکھیں گے کہ کیا اس میں میر محمد کا کام رہا ہے۔ اردو کی زیادہ تر داستانیں عربی فارسی سے ماخوذ ہیں یا ان کا ترجمہ ہے۔ بعض داستانوں پر سنسکرت اور ہندی کے مقبول قصوں کے اثرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ترجمہ اور تالیف کی یہ روایت 17ویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر 20ویں صدی عیسوی کے ربع اول تک جا رہی ہے۔ اردو کی پہلی قابل ذکر نثری داستان دکن کے ملا وجہی کی سبرس ہے جس کا سن تالیف 1635 ہے۔ دکن کے علاوہ شمالی ہند میں جو طویل یا مختصر داستانیں لکھی گئی ہیں ان میں قصہ مہر افروز دلبر، نو طرز مرصع، نو آئین ہندی، عجائب القصص، باغ و بہار، آرائش محفل، رانی کیت کی کہانی، فسانہ عجائب، داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال وغیرہ اہم داستانیں ہیں۔ ان تمام داستانوں میں باغ و بہار کئی اعتبار سے اہم ہے۔ اردو کی مقبول ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کا سن اشاعت 1802 ہے اور آج 21ویں صدی کی 2 دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کی مقبولیت برقرار ہے، بار بار شائع ہو رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے اور درسگاہوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس اکائی میں ہم اسی مشہور زمانہ داستان اور اس کے ماخذ کے بارے میں، یعنی کہاں سے عکس کیا گیا اس کو، میں ماخذ کے بارے میں بعض ضروری معلومات حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں میر محمد کے بارے میں جان لینا چاہیے کہ وہ کون تھے اور کن حالات میں انہوں نے یہ داستان قلم بند کی۔ یہ باتیں آپ جانتے ہیں لیکن ان کا اعادہ بھی ضروری ہے۔ اعادہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ جو باتیں ہم آپ کو پہلے پڑھا چکے ہیں اس کو دوبارہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں اور محفوظ ہو جائے گی اچھی طرح سے۔ اردو کے نامور ادیبوں میں میر محمد کا شمار ہوتا ہے۔ وہ شاعر بھی تھے اور لطف تخلص کرتے تھے۔ افسوس کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہماری معلومات محدود ہیں، یہ بہت کم ہے۔ خود میر محمد نے باغ و بہار کے دیباچے میں اپنے جو حالات بیان کیے ہیں ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ میر محمد محمد شاہ کے زمانے یعنی 1719 سے 1748 میں پرانی دلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد ہمایوں کے عہد سے مغلیہ سلطنت سے وابستہ رہے۔ انہیں عہدے بھی ملے اور جاگیریں بھی۔ سورج مل جاٹ نے 1753 میں جاگیر ضبط کر لی اور 1760 میں احمد شاہ درانی کے حملے میں میر محمد کا گھر تباہ ہو گیا تو مجبوراً تلاش معاش میں انہیں دلی سے باہر نکلنا پڑا۔ وہ 1760 سے 61 میں اہل و عیال یعنی وتھ فیملی عظیم آباد آ گئے، پٹنہ پہنچے۔ کئی سال عظیم آباد میں مقیم رہنے کے بعد 1799 میں اہل خاندان کو وہیں چھوڑ کر کلکتے کا رخ کیا۔ کلکتے میں وہ چند دنوں بے روزگار رہے، پھر نواب دلاور جنگ کے چھوٹے بھائی محمد کاظم خان کے اتالیق مقرر ہوا۔ اتالیق کا مطلب ہوتا ہے جو ہے وہ کسی کو اخلاقیات کی ٹریننگ دیتا ہے، تربیت کرتا ہے اور جو ہے وہ نشست و برخاست کے طریقے بتاتا ہے، یعنی ایک طرح کا وہ ٹرینر ہوتا ہے۔ مدرس الگ ہوتا ہے، اتالیق الگ ہوتا ہے۔ تو اتالیق کا مطلب ہے اخلاقیات کی تعلیم دینے والا۔ پہلے زمانے میں یہ باقاعدہ اس طرح کے ٹیچر رکھے جاتے تھے جو اخلاقیات کا درس دیتے تھے۔ کم و بیش 2 سال تک نواب صاحب سے وابستہ رہے، پھر میر بہادر علی حسینی کے ذریعے ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک رسائی حاصل کی اور فورٹ ولیم کالج میں ملازمت چاہی۔
عرضی قبول ہوئی اور مئی 1801 میں فورٹ ولیم کالج میں 40 روپے ماہوار پر ماتحت منشی مقرر ہوئے، یعنی منشی ہو گئے وہاں پر یہ۔ فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے زمانے میں ہی انہوں نے 1802 میں باغ و بہار مکمل کی اور ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی تصنیف اخلاق محسنی کا گنج خوبی کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا۔ 5 برس تک فورٹ ولیم کالج میں تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد 1806 میں با وجہ ضعیفی ملازمت سے سبکدوش ہوئے، یعنی با وجہ ضعیفی کا مطلب ہوتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف کے معنی بوڑھے کے ہوتے ہیں، تو ضعیفی کی وجہ سے وہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے یا وہ اس سے ریٹائر ہو گئے تھے۔ سبکدوشی کے بعد کا زمانہ انہوں نے کس طرح گزارا اور کب وفات پائی، اس سلسلے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قصے چار درویش کی روایت کے سلسلے میں بھی آپ کو کچھ بتا دیتے ہیں کہ میر امن نے باغ و بہار کے دیباچے میں قصے چار درویش کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ قصہ چار درویش کا ابتدا میں امیر خسرو دہلوی نے اس تقریب سے کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء زری زربخش جو ان کے پیر تھے اور درگاہ ان کی دلی میں قلعے سے 3 کوس لال دروازے کے باہر مٹیا دروازے سے آگے لال بنگلے کے پاس ہے، ان کی طبیعت ماند ہوئی۔ تب مرشد کے دل میں بہلانے کے واسطے امیر خسرو یہ قصہ ہمیشہ کہتے اور بیمار داری میں حاضر رہتے۔ اللہ نے چند روز میں شفا دی، تب انہوں نے غسل صحت کے دن دعا دی کہ جو کوئی اس قصے کو سنے گا خدا کے فضل سے تندرست رہے گا۔ جب سے یہ قصہ فارسی میں مروج ہوا، یعنی رائج ہو گیا فارسی میں، معلوم نہیں میر امن تک یہ روایت کہاں سے پہنچی۔ بہرحال محققین کے نزدیک اس روایت کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ صرف روایت ہی ہے، اس کا تعلق نہیں ہے حقیقت سے۔ چار درویشوں کے اس قصے کو امیر خسرو سے منسوب کرنا محض غلط فہمی ہے۔ باغ و بہار اور اس کا ماخذ نو طرز مرصع۔ باغ و بہار میں چار درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قصہ چار درویش کے فارسی کا ایک مقبول قصہ ہے جسے کئی صاحبان قلم نے اپنے اپنے طور پر فارسی میں رقم کیا ہے، یعنی لکھا ہے۔ اردو میں میر امن سے قبل میر محمد حسین خان عطا خان تحسین نو طرز مرصع کے نام سے اس قصے کو قلم بند کر چکے تھے۔ میر امن نے تحسین کی اسی کتاب کو سامنے رکھ کر باغ و بہار لکھی ہے۔ چنانچہ جب پہلی بار باغ و بہار چھپی تو اس کے سرورق پر یہ وضاحت بھی کر دی گئی تھی، سرورق کہتے ہیں کہ ٹائٹل کور، کیا وضاحت کی گئی تھی کہ باغ و بہار تالیف کیا ہوا میر امن دلی والے کا، ماخذ اس کا نو طرز مرصع کہ وہ ترجمہ کیا ہوا عطا حسین خان کا ہے فارسی قصہ چار درویش سے۔ اس تحریر کی روشنی میں یہ بات حتمی طور پر کہی جا سکتی ہے، حتمی طور پر مطلب آخری طور پر کہی جا سکتی ہے کہ میر امن کا ماخذ تحسین کی نو طرز مرصع ہے۔ بعد میں ناشروں نے یہ عبارت حذف کر دی، یعنی ہٹا دی۔ جب مولوی عبدالحق نے باغ و بہار کو مرتب کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے سامنے ایک ایسا ہی نسخہ تھا جس میں میر امن کے ماخذ کا ذکر نہ تھا۔ مولوی صاحب نے سمجھا کہ میر امن نے جان بوجھ کر اپنے ماخذ کی نشاندہی نہیں کی ہے، چنانچہ انہوں نے متعدد مثالوں سے واضح کیا کہ میر امن کا ماخذ تحسین کی نو طرز مرصع ہے۔ بہرحال اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ باغ و بہار تحسین کی نو طرز مرصع کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تحسین کون تھے اور ان کی کتاب نو طرز مرصع کس طرح پائے تکمیل کو پہنچی۔ تحسین اور ان کی کتاب کے سلسلے میں بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ باغ و بہار میں نو طرز مرصع کے مصنف کا نام عطا حسین خان بتایا گیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے بھی آب حیات میں بھی یہی لکھا ہے، لیکن نو طرز مرصع کے مرتب ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی کی وضاحت کے مطابق تحسین کا درست نام میر محمد حسین عطا خان تھا۔ تحسین ان کا تخلص تھا، وہ اٹاوا کے رہنے والے تھے۔ 18ویں صدی عیسوی کے قلمکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مرصع رقم ان کا خطاب تھا۔ وہ اردو کے علاوہ فارسی کے بھی عالم تھے، چنانچہ دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ فارسی میں ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں۔
اردو ادب کے طالب علم انہیں ان کی کتاب نو طرز مرصع کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تحسین کے بیان کے مطابق داستان کو تحریری شکل میں پیش کرنے کا خیال ایک سفر کے دوران ان کے ذہن میں آیا۔ وہ ایک کشتی میں جنرل اسمتھ کے ساتھ کلکتہ جا رہے تھے کہ راستے میں کسی عزیز نے چار درویش کا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ تحسین کو قصہ پسند آیا، انہوں نے اسے اردو میں تحریر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح دوران سفر ہی نو طرز مرصع کا آغاز ہو گیا۔ کلکتہ پہنچنے کے کچھ دنوں بعد تحسین کو ملازمت کے سلسلے میں عظیم آباد یعنی پٹنہ جانا پڑا، اور بعض نئی مصروفیات کے سبب داستان لکھنے کا کام رک گیا۔ اسی درمیان ان کی نوکری جاتی رہی۔ تلاش معاش میں وہ عظیم آباد سے فیض آباد پہنچے۔ فیض آباد میں نواب شجاع الدولہ تک کسی طرح رسائی حاصل ہوئی اور نواب کو نو طرز مرصع کے کچھ حصے سنانے کا موقع بھی مل گیا۔ شجاع الدولہ نے قصہ مکمل کرنے کا حکم دیا۔ تحسین تعمیل حکم میں مصروف ہو گئے، یعنی حکم ان کا ماننے کے لیے وہ مصروف ہو گئے، لیکن مکمل داستان نواب شجاع الدولہ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع نصیب نہ ہوا۔ ابھی تحسین ارادہ کر ہی رہے تھے کہ نواب اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، چنانچہ ان کے جانشین نواب آصف الدولہ کی خدمت میں نو طرز مرصع پیش کی گئی۔ تحسین نے 1778 میں کلکتہ کا سفر کیا اور 1775 میں آصف الدولہ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ نو طرز مرصع 1768 سے 1775 کے درمیان پائے تکمیل کو پہنچی ہے۔ ان دنوں اردو نثر پر فارسی کے اثرات غالب تھے۔ مشکل الفاظ و تراکیب کو استعمال کرنا اور بیان کو پیچیدہ بنا کر پیش کرنا کمال فن سمجھا جاتا تھا۔ تحسین نے بھی نو طرز مرصع میں اسی انداز نگارش کی پیروی کی۔ درج ذیل اقتباس سے ان کے طرز تحریر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بیچ سرزمین فردوس آئین ولایت روم کے ایک بادشاہ تھا، سلیمہ قدر، فرید و فر، جہاں بان، دین پرور، رعیت نواز، عدالت گستر، بر آرندہ حاجات بستہ کاراں، بخشندہ مرادات امیدواراں، فرخندہ سیر نام کی اشعا شوارق فضل ربانی کا اور شعشع بوارق فیض سبحانی کا ہمیشہ اور پر لوح پیشانی اس کے لمعہ و نور افشاں رہتا، لیکن شبستان عمر و دولت کے اس کا فروغ شمع زندگانی کیسے کی مقصد فرزند ارجمند سے ہے روشنی نہ رکھتا تھا۔ اس سبب سے ہمیشہ غنچۂ خاطر اس کے کا باد سموم اس فکر دلخراش کے سے افسردہ رہتا۔ مندرجہ بالا سطروں میں سلیمہ قدر، فریدون فر، جہاں بان، دین پرور، رعیت نواز، گستر جیسی ترکیبوں کو پڑھتے ہوئے یقیناً آپ نے الجھن محسوس کی ہوگی، لیکن اس اقتباس میں ان ترکیبوں سے بھی زیادہ مشکل الفاظ اور تراکیب موجود ہیں، مثلاً بر آرندہ حاجات بستہ کاراں، بخشندہ مرادات امیدواراں وغیرہ۔ انہیں تو استاد کی مدد کے بغیر آسانی سے پڑھا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اس عبارت کے مطالعے کے دوران آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ تحسین کثرت سے توصیفی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اضافت کے اظہار کے لیے کا، کے، سے وغیرہ لگاتے ہیں۔ جب ہم نو طرز مرصع کا مطالعہ کرتے ہوئے مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے الفاظ کا بھی ملتے ہیں جو متروک ہو چکے ہیں، مثلاً سیتی بمانی سے، تلک بمانی تک، کہوں بمانی کہیں۔ اسی طرح سے بہت سے الفاظ یعنی اور بھی دیکھیں گے، میر نے بھی استعمال کیا تھا کبھو یعنی کبھی، مصرع کبھو کبھو کوئی، مصرع کبھو کوئی موضوع کروں ہوں میں، اور کس خوش سلیقگی سے جگر خوں کروں ہوں میں، یعنی یہ میر کا شعر تھا اس زمانے کا۔ ٹک، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اب متروک ہو چکی ہیں، اور متروکات کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ حضرت موہانی نے بہت کام کیا ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ اردو کے بہت سے متروک الفاظ کو جمع کیا۔ تحسین نے موقع موقع سے ہندی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور دوہے وغیرہ بھی پیش کیے ہیں، مثلاً جب دانت نہ تھے تب دودھ دیو، جب دانت دیے کا ان نہ دہیے، جو جل میں تھل میں
पंछी पश की सुध लेत सो तेरी हो लिए, काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कुछ हाथ न आइए, जान को दीत आ जान को दीत, जहान को दीत सो तो हो को दहिए। इन्हें कसरत से असातिज़ा के अशार दर्ज करने का भी शौक था। उनकी नस्र के मुकाबले में ये अशार बिलुमूम आसान होते हैं, यानी आम तौर से आसान होते हैं। मसलन, कौन है जिससे कहूँ हाल दिल आज़ादी का, दर्द व बेताकती और रंज गिरफ्तारी का, बाइस रिक़त जहाँ सोज दिल अफगारी का, सबब आजिज़ी और मूजिब लाचारी का, गम जो गुजरे है मेरे दिल पे बयां कीजिए, पर जहाँ बस न चले हाय वहाँ क्या कीजिए। ये जो है वो रसा आसान जबान में जो अशार जमा किए उन्होंने। नौतर्द मुरस्सा पर इस गुफ्तगू के बाद मुख्तसर गुफ्तगू के बाद अब ये देखना भी ज़रूरी है, मालूम होता है कि बाग़ बहार की वो कौन सी खसूसियात हैं जो उसे नौ तर्द मुरस्सा से मुमताज़ करती हैं। यानी नौ तर्द मुरस्सा से कौन सी चीज़ें हैं बाग़ बहार में जो उसकी अहमियत को बढ़ा देती हैं। बाग़ बहार के इम्तियाजी पहलू। बाग़ बहार पर एक नज़र डालते ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मीरमन की ज़बान बोझल अल्फाज और तरकीब से पाक है। यानी होता है कि कुछ ऐसी तरकीबें इस्तेमाल होती हैं जिनको पढ़ते पढ़ते मन उचाट हो जाता है, तबीयत उचाट हो जाती है और तबीयत बोझल हो जाती है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। जिस बात को नौतर्ज मुरस्सा में मुश्किल ज़बान में पेश किया गया है, इसी ख्याल को मीरमन इस तरह अदा करते हैं कि उर्दू का आम कारी यानी कॉमन रीडर जो है भी आसानी से समझ लेता है। नमूने के तौर पर नौ तर्ज मुरस्सा और बाग़ बहार के दर्ज झेल इक़्तिबासात देखिए। क्या कह रहे हैं कि पहले नौ तर्ज मुरस्सा का यह बयान मुलाज़ा कीजिए। जिस वक्त जुल्फ़ खातून शब की कमर तक पहुंची और चश्मे खलायक की खुमार नशे गुनूदगी के से सरमस्त ख्वाब गफलत की हुई, यकयक एक संदूक चौबी फराज दीवार हिसार के से मानिंद खुर्शीद के बुर्ज हमल के से जिला बख्श दीदे तमाश बी का हुआ, फ़कीर वारदात इस अजायबात के से कमाल मुताज्जिब हुआ कि आया ये ख्याल तिलिस्मात का है या मुसब्बबुल असबाब हकीकी ने ऊपर इस बेकस के नज़र तरहम की फरमा के ख़जाना गैब से दौलत गैर मुतरक़िब मरहमत की। ये नौ तर्ज मुरस्सा का इक़्तिबास है जिसके की मुरत्तिब है डॉक्टर नूरुल हसन हाशमी। इन्होंने इसे एक इक़्तिबास दिया नौ तर्ज मुरस्सा से जो आपके सामने पेश किया है। अब आप देखें कि यही वाक़या बाग़ बहार में इस तरह सुपुर्द कलम किया गया। यानी अब किस तरह लिखते हैं मीरमन। जिस वक्त आधी रात इधर और आधी रात उधर हुई, सुनसान हो गया, देखता क्या हूं कि एक संदूक किले की दीवार से नीचे चला आता है। ये देखकर मैं अचंभे में हुआ कि ये क्या तिलिस्म है। शायद खुदा ने मेरी हैरानी और सरगर्दानी पर रहम खाकर खजाना गैब से इनायत किया। ये है, इसके मुरत्तिब है डॉक्टर कमरुल हुदा फरीदी। एक और मौके पर बादशाह आज़ाद बख्त के जहन में पैदा होने वाले ख्यालात को इस तरह पेश किया गया है। मुझसे आगे कैसे कैसे साहिब मिल्क व ख़जाना इस ज़मीन में पर पैदा हुए, लेकिन आसमान ने सबको अपनी गर्दिश में लाकर खाक पर मिला दिया है। ये कहावत है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच आ साबित गया न को। ये जो है उन्होंने उस खजाने से इसमें शामिल किया है। अब जो देखिए, सिवाय एक मिट्टी के ढेर के उनका कुछ निशान बाकी नहीं रहा और सब दौलत दुनिया, घर बार, आल औलाद, आशना और दोस्त, नौकर चाकर, हाथी घोड़े छोड़कर अकेले पड़े हैं। ये सब उनके कुछ काम ना आया, बल्कि अब कोई नाम भी नहीं जानता कि ये कौन थे
اور قبر کے اندر کا احوال معلوم نہیں کہ کیڑے مکوڑے چیونٹے سانپ ان کو کھا گئے یا ان پر کیا بیتی اور خدا سے کیسے بنی۔ آپ نے دیکھا کہ میر امن نے کس طرح اپنی بات کہی ہے۔ عام بول چال کی یہ وہی زبان ہے جس کی گلکرسٹ نے سفارش کی تھی، یعنی صرف سفارش ہی نہیں کی تھی بلکہ گلکرسٹ یہ چاہتے تھے کہ ایسی زبان استعمال کی جائے ہمارے ادارے میں، فورٹ ولیم کالج میں، جس سے کہ جو انگریز آئے ہوئے ہیں وہ جو ہے اس زبان کو آسانی سے سیکھ سکیں۔ اور ان کا مقصد بھی پیچھے یہ تھا کہ ان کا مقصد چونکہ حکومت کرنا تھا، اب حکومت کرنے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہم یہاں کے لوگوں کی زبان کو سمجھیں، سیکھیں، اور اس زبان میں ہم بہت سارے قصے ان سے لکھوائیں، بہت سی کہانیاں لکھوائیں، اور وہ قصے، وہ کہانیاں، وہ داستانیں جو ان کی اپنی ہیں، جنہیں یہ پسند کرتے ہیں۔ ہاں، اب ان میں کچھ مشکل ایسی عبارتیں، ایسی لفظیات آ گئی ہیں، اگر اسی کو ہم آسان کر دیں تو دونوں کا فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ انگریز بھی جو ہے اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، دوسرے یہ کہ جو ہندوستانی لوگ ہیں وہ بھی اپنی زبان کو آسان زبان میں دیکھ کر پڑھنے کی طرف راغب ہوں گے اور اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ اور اگلی اکائی میں جب آپ باغ و بہار کے مزید اقتباسات کا مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ میر امن کے یہاں عوام و خواص کے روزمرہ کے علاوہ جا بجا ہندی الفاظ بھی ہیں، اور ایسے الفاظ بھی جن سے آج ہمارے کان آشنا نہیں ہیں، یعنی ہمارے کان نہیں جانتے ہیں، لیکن ان کا انداز بیان اتنا دلکش اور زبان اتنی رواں ہے کہ قاری کو کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یعنی خاص طور سے یہ جو میر امن ہے، ان کا جو انداز بیان ہے وہ بڑا دل نشیں ہے، دلکش ہے، دل کو متاثر کرتا ہے، اور اس کی دلکشی اس وقت بڑھتی ہے جب یہ جو ہے اپنی زبان کے بیان میں، یعنی الفاظ کا جو استعمال ہے خاص طور سے، وہ جو ہے سادہ و سلیس ہوتا ہے۔ الفاظ کی سادگی اور روانی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ قاری کے لیے دل خوشکن ثابت ہوتی ہیں، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ میر امن نے نو طرز مرصع سے قصہ تو لیا مگر اسے بیان کرتے ہوئے اپنی راہ الگ بنائی ہے۔ تو میر امن جو ہے وہ، آپ دیکھتے ہیں کہ میر امن نے جو ہے وہ جو جس طرح سے جو ہے اپنا، یعنی میر امن خود دلی کے تھے اور وہیں بس گئے تھے، اور دلی کی جو معاشرت تھی وہ معاشرت کو وہ جانتے تھے بخوبی، اور اسی معاشرت کی عکاسی اس میں اپنے کر دی انہوں نے، اور اس میں ان کو چونکہ اپنی چیز کو پیش کرتے تھے نا، اس میں ان کو تکلف نہیں ہوتا تھا، روانی کے ساتھ دیکھتے چلے جاتے تھے۔ تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میر امن کے حالات زندگی سے آپ واقف ہوئے، آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ ان کے حالات کیا تھے زندگی کے، اور ان کی حیات کے سلسلے میں آپ نے سمجھا، اور آپ نے جو ہے محمد حسین عطا خاں تحسین کے حیات کے بعد پہلوؤں سے بھی روشناس ہوئے، یعنی آپ کو نوطرز مرصع کی تصنیف سے متعلق ضروری باتیں معلوم ہو گئی۔ نوطرز مرصع کی جو تصنیف ہے اس سلسلے میں بھی آپ کو اچھی خاصی معلومات ہو گئی، اور میر امن کے سلسلے میں خاص طور سے آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ قصہ چار درویش کو اردو میں تحریر کیسے کیا گیا ہے نا، اور باغ و بہار کا جو مقصد تھا وہ کس مقصد سے لکھی گئی، یہ اہم بات ہے۔ اور باغ و بہار کے سلسلے میں جو ہے وہ ان کا جو معاملہ تھا ہندوستان کا، خاص طور سے جان گلکرسٹ کا، ان کی جو سوچ تھی، ان کی جو فکر تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک ہندوستان میں جب وہ آئے، وہ خود ایک بہت بڑے اسکالر تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، کئی کتابوں کے مصنف تھے، دور اندیش بھی تھے، ہے نا، اور یعنی زبان و بیان، زبان پر، ادب پر ان کی گہری نگاہ بھی تھی۔ اب چونکہ وہ خود ایکسپرٹ تھے، تو جو ایکسپرٹ تھے تو وہ ان کو بھیجا گیا، اور یہاں آ کر سن 1800 میں جو فورٹ ولیم کالج قائم ہوا کلکتہ میں، تو وہاں جو ہے وہ اس کے سربراہ مقرر ہوئے، اور انہوں نے اس ادارے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، سیٹل کرنے کے لیے، انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایسے ملک ہندوستان سے مصنفین، مرتبین، مؤلفین، ان کو جمع کیا جائے، جو یعنی ہندوستان کے جو بھی قصے ہیں، کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، ان کو اول تو یہ ہے کہ تحقیق و تلاش کے بعد اس کو ایک جگہ یکجا کیا جائے، یعنی مختلف لائبریریوں میں جو ہے بھیجا گیا، ہے نا، پورے ہندوستان کی جتنی بھی لائبریری تھی، جہاں تھی، تو وہاں سے لائبریری سے جو ہے ان کو
بھیجا گیا اور ریسرچ اسکالر لگائے گئے اور وہاں سے کتابیں دستیاب کی گئیں. جب کتابیں دستیاب کی گئیں تو اس کی جو کیفیت تھی کتابوں کی وہ بھی دیکھا گیا کہ کتابوں کی کیفیت کیا ہے نا. اور اگر بہت خستہ حال ہے تو ان کی درستگی کا کام ایک الگ شعبہ قائم کیا گیا کہ کتابوں کو درست کیا جائے. اگر بڑی بڑی شکستہ ہیں ہے نا، بہت ہی زیادہ مطلب بڑی خراب حالت میں ہے تو اس کی مرمت کا کام کیا جائے. اور اس طرح سے یہ جو ہے ٹھیک ٹھاک کر کے ان کے ٹیبل پر لا کر رکھ دی جاتی تھی یہ جو کام کرتے تھے یہاں فوڈ ویئر کالج میں، خاص طور سے میر امن کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ سے. تو میر امن کے پاس جب بھی کتابیں آتی تھیں تو چونکہ میر امن خود جو ہے وہ بہت ذہین تھے اور کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے اور وہ جو ہے اپنی اس میں میر امن کی اس میں کئی چیزیں شامل ہیں. ایک تو ان کا دلی کا ہونا، دوسرے ان کا خود ذہین ہونا، تیسرے ان کا قلم کا اچھا ہونا، اور چوتھی بات یہ اہم تھی کہ ان کے اندر جدت تھی، یعنی نئی چیزیں تلاش کرتے تھے وہ. یعنی اگر پرانی چیزیں، ظاہر سی بات ہے کہ اب حکم بھی تھا سربراہ کا. کیا حکم تھا جان گلکرسٹ کا میر امن کے تئیں؟ وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کسی بھی قصے کو اٹھائیں اس کو اس کی زبان، اس کا بیان سادہ الفاظ میں ہونا چاہیے، شستہ زبان استعمال کیجیے، ایسی زبان جو عوام میں مقبول ہو اور جس کو جو ہے انگریز افسر پڑھ سکے آسانی سے. تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. انہوں نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ داستانوں کا باریک بینی سے مطالعہ کیا اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر جو مشکل لفظیات تھے، دیکھیے کہ ابھی آپ نے دیکھا اوپر کس طرح سے جو ہے وہ بڑی گاڑھی اردو میں استعمال کیا گیا ہے داستان پہلی والی. اور اب میں کیا ہے کہ اب میں یہ ہے کہ انہوں نے میر امن نے اس کو سمجھا، پہلے سمجھنے کے بعد میں اس کو آسان کیسے کیا جائے گا. جب آسان میں کئی باتیں آ گئیں، جب کسی مشکل زبان کو آسان کرتے ہیں تو وہ اس کی جو عبارت ہوتی ہے وہ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، اس کا مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے، اور جو بدلی ہوئی جو عبارت ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے اور آسان بھی ہو جاتی ہے اور قابل فہم بھی ہوتی ہے، یعنی سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ کام جو ہے وہ میرا من کا رہا اور انہوں نے جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، چلتی چکی دیکھ کر دیا کبیرہ رو، دو پاٹن کے بیچ آ ثابت گیا نہ کو. یعنی دیکھیں آپ کے دو پاٹن کے بیچ آگے آدمی آسانی سے کوئی نہیں گیا، ثابت گیا نہ کو، جو جیسا آدمی ہے اسی طرح سے نہیں گیا ہے. تو نثر میں بھی شاعری کو رکھنا، تو یہ تو ایک چٹخارا ہوا نا. یہ یعنی نثر پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی آدمی کی طبیعت جو ہے وہ اکتا جاتی ہے. تو ایسے میں اگر کوئی بیچ میں کچھ شعر آ جائے گا نا، یا کوئی ضرب المثل آ جائے گی، یا کوئی جو ہے وہ پند و نصیحت کی بات آ جائے گی، تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ داستان میں جمع ہو کر اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں. تو یہی اضافہ کرتے رہے میر امن اپنے قلم سے، اور یہی واقعہ باغ و بہار میں بھی دیکھیں آپ کے، میں نے بتایا کہ میر امن نے جو نوطرز مرصع کا آپ نے ایک اقتباس دیکھا آپ نے، ہے نا، اس میں کتنی سطریں ہیں؟ اس میں ہیں سطریں 6 سطریں، 5 سطریں ہیں، اور یہی جو ہے وہ جب اس میں ہو کر آتی ہیں تو 3 سطریں ہو جاتی ہیں، تو 2 سطریں کم ہو جاتی ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ ایک تو اس کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، جو گاڑھا پن ہے اس میں اوپر، اور وہ پڑھنے میں بھی نہیں آتا ہے، اب وہ اردو بھی اب استعمال نہیں ہوتی ہے. یہ ایک تو لفظیات اور یہ اسلوب یہ متروک ہو چکا ہے، یہ ترک ہو چکا ہے. اور آج کا جو اسلوب ہے بلکہ میر امن سے آگے کا اسلوب جو ہے وہ، جیسا کہ بھی عرض کیا گیا ہے کہ میر امن نے بلا شبہ جو ہے وہ سلاست و روانی کو آگے بڑھایا، اس کو فروغ دیا. لیکن غالب جیسا شاعر جو ہے، جو کہ انہوں نے غالب نے جو ہے خطوط غالب لکھے ہیں، انہوں نے اپنے خطوط میں اپنے دوستوں کو جو ہے وہ جس طرح سے مخاطب کیا ہے، وہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے. مکالمہ کا مطلب ہوتا ہے ڈائلاگ، جس طرح سے بات چیت کرتے ہیں ہم آپ سے. یعنی غالب نے جو خطوط لکھے ہیں اپنے دوستوں کو، ایسے کہ جیسے لگتا ہے کہ میرا دوست سامنے بیٹھا، ان کا دوست سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسی سے ہم کلام ہے، اسی سے گفتگو کر رہے ہیں. لکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ارے تفتہ تم جو ہے وہ عرصہ ہوا تم نے نہ کوئی خط بھیجا،
نہ کوئی اپنی خیریت لکھی، ہے نا، کیا ہو گیا ہے، اور مجھ غریب کا کوئی خیر خبر تک تم نے نہیں لی، آج کل کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. تو اس طرح سے جیسے لگتا ہے باتیں آپس میں نہیں کرتے ہیں. تو غالب نے یہ نیا طرز ایجاد کیا، اور اس طرز کو ایجاد کرنے میں انہوں نے میر امن کی نثر یا میر امن کے اسلوب سے استفادہ کیا. میر امن کا اسلوب جو ہے غالب کے پیش نظر تھا. یہی وجہ ہے کہ غالب کی تو شاعری جو ہے وہ شروع میں فارسی کی رہی ہے نا. بعد میں انہوں نے کہا کہ فارسی بے رنگ منست، یعنی فارسی میں اب ہماری رنگ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ غالب کا جب آپ اٹھا کر دیکھ لیں، دیوان اٹھا کر دیکھ لیں، تو اس میں غالب کے دیوان میں جو اشعار ہیں یا ان کا کلام ہے اس کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہے. سارے شعر، ساری غزلیں وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں عام آدمی کے. جس کا اردو پر عبور ہوگا، جس کو عبور حاصل ہوگا، جس کو، اور یا جو بہت زیادہ فارسی عربی کا واقف کار ہوگا وہ، اور شاعری کو سمجھتا ہوگا. خاص طور سے واقف کار ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن شاعری کو بھی سمجھنا ایک الگ چیز ہے. تو جب یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی تبھی جو ہے وہ غالب کے کلام کو سمجھا جا سکتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ داستانیں جو ہیں وہ جب لکھی گئی ہیں تو ان میں ان کا جو اسلوب تھا خاص طور سے وہ جو ہے وہ ان کے اپنے اسلوب کی وجہ سے، ان کے اپنے زبان کی وجہ سے، ان کے اپنے جو ہے وہ بیان کی وجہ سے وہ داستانیں سب الگ ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے جب اور دوسری نثر نگاروں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا آپ دیکھ لیجیے، غبار خاطر اٹھا کر دیکھ لیجیے. جس طرح ہم نے بتایا کہ غالب کے سلسلے میں انہوں نے خطوط لکھے، تو ایسے غبار خاطر کا میں خطوط بھی ہیں. وہاں کیا ہے، وہاں فارسی عربی آمیز ہے اردو، ہے نا. غالب کی جیسی روانی و سلاست نہیں ہے نا. لیکن یہ ہے کہ ابوالکلام آزاد نے بھی میر امن کی جو ہے وہ اس کو نثر کو دیکھا تھا، اور اس نثر کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے. باوجود اس کے چونکہ ابوالکلام آزاد بحریہ کے ابوالکلام تھے تو ان کا قلم بڑا قلم تھا، پھر بھی ان کے یہاں جا بجا جو ہے وہ عربی اور فارسی کی آمیزش ہے ان کی نثر میں. اور یہ ہے کہ جب بھی جو ہے وہ داستان کا یا اس کا داستانوں کا ذکر ہوگا تو میر امن جو ہے وہ سر فہرست آئیں گے. میر امن کی جو نثر جب کبھی ہمارے سامنے آئے گی تو روانی کی جب بات آئے گی، سلاست کی جب بات آئے گی تو میر امن کا تذکرہ ہوگا. اور میر امن کی جو باغ بہار ہے اسے ہم فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اس کی اپنی جو خصوصیات ہیں ان کی بنا پر ہم اس کو قطعی فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ان کی جو باغ و بہار ہے میر امن کی، اس میں جو متروک الفاظ تھے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میر امن نے جیسے سیتی بمانی سے، تلک بمانی تک، کہوں بمانی کہیں. اسی طرح سے میر کیا بھی میر تقیمی نے جو ہے کہا کہ سرانے میر کی آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. تو ٹک جو لفظ ہے وہ آج متروک ہو گیا، آج استعمال ہوتا ہی نہیں ہے ٹک. اسی طرح سے اب استعمال ہوتا ہے تک، تک استعمال ہوتا ہے، تلک نہیں ہوتا ہے. یہ اس کو حضرت موہانی نے بھی جو ہے وہ اس کو متروک قرار دیا ہے. تو وہ کلام اس وقت اب آپ پوری شاعری کو بھی اگر اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو شاعری میں وہی شاعری قبول کی جاتی ہے جو آسان ہوتی ہے نا. بڑی شاعری بھی وہی شاعری ہوتی ہے جو آسان ہوتی ہے. اب مومن کا شعر دیکھیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو اس میں کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. اب آپ صرف لفظ گویا کے معنی آپ سمجھیں خالی، گویا کہ میں نے مانا کی. تو کوئی بھی بات ہو اس میں اب جو ہے وہ خاص طور سے نثر ہو چاہے نظم ہو، دونوں میں جو ہے وہ آسانی ہی لائی جا رہی ہے. یعنی آسان لفظیات کا استعمال ہو رہا ہے، ثقیل الفاظ کا سے گریز کیا جا رہا ہے. آج کی کہانیوں میں بھی، افسانوں میں بھی، اور داستانیں تو بہرحال پہلے کہی جاتی تھی لیکن اب داستان نہیں کہی جاتی ہے، اب افسانے کہے جاتے ہیں اور افسانچے کہے جاتے ہیں اور کہانی کہی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں. بہرحال آج کی گفتگو اتنی ہی. میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ.